अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्शी साहब और रशीद साहब। सब नाज़रीन, मुल्क के सियासी मंजरनामे में मौलाना फजलुर रहमान अचानक इतनी अहमियत इख्तियार कर गए हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी खुद चल कर उनके घर पहुँचे हैं। ना सिर्फ वहाँ गए बल्कि बंदूक का तोहफ़ा भी पेश किया और सियासी मामलात पर कुछ गुफ्तगू भी हुई है। अब क्या सियासी मामलात डिस्कस हुए हैं, आज की मुलाकात का एजेंडा क्या था और आज की मुलाकात का पस मंज़र क्या था, ये सब कुछ जानने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि कल ही अभी एक मुलाकात हुई है JUI और PTI के वफ्द के दरमियान, जिसके बाद बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि सेनेट में शायद नंबर गेम अब हुकूमत के हक़ में नहीं रही, जिससे वो आईनी तरमीम कर सकें। तो हुआ क्या है, किस चीज़ ने मजबूर किया सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी को कि वो खुद चल कर आएँ, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, ये तो सब जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान सदारती मनसब के तलबगार थे, लेकिन आज सदर साहब खुद चल कर उनके घर आए हैं, वजह क्या बनी है इसकी? देखिए, पिछले 3 रोज़ बड़े इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप 2 रोज़ पहले के अखबारात उठा के देखें तो फ्रंट पेज पे एक ख़बर लगी है कि मौलाना फजलुर रहमान शदीद तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हैं PTI पे, और उन्होंने कहा कि आपकी अपनी सियासत और हमारी अपनी, और हम अपने प्लेटफार्म से ही जद्दोजहद करेंगे, हुकूमत के ख़िलाफ़ करनी है, और अगर आपने करनी है तो आप अपने प्लेटफार्म से करें। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ का आला सतही वफ़द गया मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास, और उसकी ख़बर जो आज के अखबारात में आपको नज़र आएगी, वो किसी तहरीक की बात नहीं कर रहे थे, वो किसी एहतजाज की बात नहीं कर रहे थे, और इत्तफ़ाक़ राय किस बात पे हुआ कि इत्तफ़ाक़ राय इस बात पे हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर हम मिल के चलेंगे। तो ये वो ख़बर थी जिसके बाद हमारे दोस्त मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला हैं, वो भी एक्टिव हुए, और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ मोहसिन नकवी साहब का वहाँ जाना बड़ा सिग्निफिकेंट है। और वहाँ जो बात हुई, देखिए बात एक आइनी पैकेज की तैयारी है। अच्छा, उस आइनी पैकेज में जहाँ पर सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाना शामिल है, वहाँ पर कुछ और मुनासिब जो हैं हमारे आला सतही इदारों के, उनकी टेनोर पोस्टिंग का मामला भी ज़ेर गौर है। इसका कल जिक्र किया खान जी, इसका जिक्र मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रदारी साहब और फजलुर रहमान मुकाबले के सियासतदान हैं अपनी अपनी जहानत में, और ऐवान सदर का एक रोल देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो सदर साहब का जाना ये जाहिर करता है, अगर सीधा साधा देखा जाए, कि वो कौमी मफाहमत की भी बात करते रहे, आपको याद होगा। कौमी मफाहमत का अमल फजलुर रहमान साहब तक नहीं, कौमी मफाहमत वो होगी जिसमें PTI से भी मिलना शामिल हो, जिसके फौरी तौर पे कोई इम्कानात नज़र नहीं आते। लिहाजा ये मुलाकात जो मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि खालिस्तान आइनी पैकेज के हवाले से है। अब नंबर्स गेम क्या है, हुकूमत परेशान हुई है कल होने वाली मुलाकात से। आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि जी वहाँ पर फजलुर रहमान साहब की मुलाकात के बाद सेनेट के अंदर ये नंबर्स गेम चेंज हुई है। मेरे पास इससे उल्टी इत्तला है। देखें, बात है कि मौलाना फजलुर रहमान, मैं हमेशा से आपके प्रोग्राम में यही कहता हूँ कि वो बड़े ज़हीन खिलाड़ी हैं, कि अगर मौलाना उस आइनी पैकेज का हिस्सा बनते हैं, और मौलाना किसी बड़े किरदार के हमेशा रहे हैं, और इस वक्त उनकी पार्लिमानी पोजीशन ज़रूर वीक हुई है कि अगर वो सेनेट में हुक्मरान अलायंस के साथ जाते हैं तो 2 तारीख अक्सरियत बन जाएगी, लेकिन नीचे आपको 13 अरकान दरकार हैं, और 13 अरकान चूँकि वहाँ पर खसूसी नशिस्तें मौजूद नहीं हैं, तो मौलाना के पास से 13 नहीं है, तकरीबन 8 के करीब हैं। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान साथ मिल जाएँ तो फिर इस तरह की इतलात भी आ रही हैं कि PTI के कुछ लोग भी आमादा हैं। अच्छा। तो लिहाजा एक आइनी पैकेज की तैयारी हो रही है। आइनी पैकेज का ये तो क्या तोड़ मौलाना को साथ मिलाने के लिए कुछ तो देना होगा ना, तो हुकूमत की बास्केट में क्या है देने मेरे से अगर पूछें तो मौलाना हमेशा अपनी जहानत का मुजाहरा करते हैं, कुछ ना कुछ। इस सारी सूरत हाल में आप देखें कि ये वो पार्टीज आज इक़्तिदार में हैं कि वो मौलाना फजलुर रहमान PDM के सरबराह थे, और इसी घर में, इसी ड्राइंग रूम में सबसे पहले नवाज शरीफ साहब गए 8 फरवरी के बाद, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब गए, और आज आसिफ अली ज़रदारी साहब गए। और मौलाना का एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो डेडलॉक नहीं करते, वो डेडलॉक ना चाहते हैं, वो सबके साथ दरवाजे खुले रखते हैं, और आसिफ ज़रदारी साहब भी। लिहाजा ये मुलाकात मेरा ख्याल आने वाले चंद रोज़ के अंदर नतीजा खेज होगी। ठीक है, तो डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में आज की मुलाकात क्यों हुई, इसके पीछे क्या है, और कितने चांसेस हैं कि आज की मुलाकात में कुछ पेशरफ्त हुई होगी? देखिए, हमारे यहाँ सियासी तोड़ जोड़, बेअसूली, वक्ती ज़रूरत, इक़्तिदार
کا تحفظ یا اقتدار کو گرانا، اگر اپوزیشن ہے تو اقتدار کو گرانا، ان کاموں کے لیے پالیٹکس چل رہی ہے. اصول، قاعدے، کانسٹیٹیوشنلزم، رول آف لا، یہ تو کہانیاں بن کے رہ گئی ہیں یا ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. مولانا جو ہے وہ اتنی جلدی ان لوگوں کو قابو نہیں آئیں گے. اچھا. کیونکہ مولانا سے کافی بری کی ہے انہوں نے. پی ڈی ایم کے وہ چیئرمین تھے، پریزیڈنٹ تھے. جب حکومت بنانے کا وقت آیا، اب فروری کا الیکشن ہوا، حکومت بنانے کا وقت آیا، وہ بھول ہی گئے کہ مولانا بھی اس دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اب چونکہ ضرورت پڑ رہی ہے لہذا پھر ہر کوئی مکھن لگا رہا ہے. مولانا صاحب کو پی ٹی آئی والے بھی لگا رہے ہیں، ان کو بھی ضرورت ہے. آج ان لوگوں کو ضرورت ہے. پی ایم ایل اب کی بار مولانا آ جائیں گے جھانسے میں؟ اتنی جلدی سے نہیں آئیں گے. اگر وہ تجربے کار انسان ہیں اور وہ اپنے آپشن کھلے رکھیں گے. اور جہاں تک یہ امینڈمنٹ کا تعلق ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ جو امینڈمنٹ وقتی ضروریات کے پوری کرنے کے لیے یا اپنے اقتدار کو محفوظ کرنے کے لیے کی جاتی وہ ہمیشہ ناپائیدار ثابت ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ اس وقت جو ہے نا گورنمنٹ سرونٹ کی ایج کو آگے پیچھے کرنے کے لیے امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. پھر صرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی جو ریٹائرمنٹ ایج سپریم اس میں کانسٹیٹیوشن میں درج ہے. اگر آپ اپنی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو ذوالفقار علی بھٹو نے بھی یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا. جسٹس یعقوب علی کو ایکسٹینڈ کیا تھا ان کی ایز چیف جسٹس ٹینیور. پھر جنرل ضیاء الحق صاحب آ گئے. جنرل ضیاء الحق کو فکر یہ تھی کہ یہ کہیں اپنے بھٹو کے حق میں نہ فیصلہ دے دیں، لہذا انہوں نے وہ امینڈمنٹ ہی ختم کر دی، جس کی وجہ سے ان کی ریٹائرمنٹ آ گئی آٹومیٹکلی، کیونکہ امینڈمنٹ کی بنیاد پہ ان کی ٹینور ایکسٹینڈ ہوئی تھی. تو اب بھی اگر یہ امینڈمنٹ کی بنیاد پہ کسی کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں ٹینور کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا تو میرا خیال ہے وہ پاکستان کی تاریخ کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور کوئی اس سے کوئی اتنا اچھا امپریشن نہیں پڑا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیوں ایکسٹینڈ کی گئی تھی ذوالفقار علی بھٹو نے، اور اب کیوں کی جا رہی ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. ججز کی عمر ٹینور پوسٹ تو نہیں ہوتی. نہیں دیکھیں، ججز کی ریٹائرمنٹ ایج ہوتی ہے. ٹینور پوسٹ کا یہ پرپوزل وہاں آئی تھی اور اس وقت یعقوب علی صاحب کو ایج کے لحاظ سے تو ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ انہوں نے کر دیا. اسی طرح یہ ہے کہ ایج کے لحاظ سے چیف جسٹس صاحب کو اکتوبر میں ریٹائر ہونا ہے، لیکن اس کو وہ آگے کر سکتے ہیں، ریٹائرمنٹ ایج بڑھا دیں یا 3 سال کی ٹرم کر دیں. تو پیکج کی بات نہ کریں. یہ چند ایک باتیں ہیں جو اقتدار کے تحفظ کے لیے کی جا رہی ہیں. اور میرا کہنا یہی ہے کہ ہمارے صاحبان اختیار و اقتدار تھوڑی سی پاکستان کی سیاسی تاریخ کو پڑھ لیں اور اپنے جو حشر ماضی میں ہوئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، پی 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 کے ساتھ جو ہوا ہے ضیاء الحق کے دور میں، اور پی ایم ایل این کے ساتھ جو ہوا ہے مشرف کے ابتدائی دور میں 99 سے 2002 تک، پھر جب وہ حکومتیں بننی شروع ہو گئی، تو یہ تاریخ اگر پڑھ لیں گے نا تو پھر یہ آپس میں مل بیٹھ کے کوئی راستے اپنے لیے بنائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ کسی کے کندھے پہ چڑھ کے اپنے اقتدار کو محفوظ کریں گے. ٹھیک ہے. اور اگر اس طرح کریں گے تو ماضی میں بھی ہمیں پتہ ہے کیا ہوا اور آئندہ کیا ہونا ہے، اس کی بھی فور کاسٹنگ کی جا سکتی ہے بڑی آسانی سے، کہ پاکستان میں اس طرح نہ جمہوریت چلے گی نہ کانسٹیٹیوشنلزم چلے گا. اقتدار ہے، ٹھیک ہے، کسی کی تو فعل یہ بن کے مل سکتا ہے لیکن وہ جا بھی سکتا ہے. لیکن آپ کو ایسے سسٹم چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. رسول بخش رئی صاحب، ایک طرف حکومت ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی، اور بیچ میں ہے مولانا، اور اوپر سے آج صد زرداری کا جانا. کیا کرنے کا ہے بہانہ؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو اس وقت نظام ہے، بندوبستی نظام کہہ دیں، ہائبرڈ نظام کہہ دیں، تو اس کے 3 ستون ہیں. ایک ستون راول پنڈی میں ہے، 2 ستون ہمارے کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ ہے. جب تک یہ قائم ہے، 3 ستون قائم ہے، تو آپ کا بندوبستی نظام چلتا رہے گا. زرداری صاحب جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بیٹھے رہیں گے، اور شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جہاں پہ ہیں وہ وہاں پہ کام کرتے رہیں گے. تو اس نظام کی ضرورت یہ ہے کہ کہیں پہ کوئی جو پلر ہے وہ ادھر ادھر نہ ہو جائے. تو ان پلرز کو محفوظ کرنے کے لیے یہ ایک آئینی ترمیم کا کافی عرصے سے سوچ رہے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے، کافی عرصے سے سوچا جا رہا ہے، اور بات کھول کے کرنی چاہیے
کہ کیا حکومت کے جو ملازمین ہیں، کلرک ہیں، دیگر ہیں، ان سے کبھی آپ نے کوئی مطالبہ دیکھا ہے کہ ہماری جو ریٹائرمنٹ ایج ہے 60 کی بجائے 70 کر دیں یا 68 کر دیں؟ کہیں سے کوئی مطالبہ نہیں آیا. اور یہ مطالبہ حکومت کا موقف ہے نا، وہ کہتے ہیں پینشنز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اس کے لیے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی طرف سے بھی نہیں آیا. جب مطالبہ کہیں سے نہیں آیا تو پھر اس کی تیاری کیوں کی جا رہی ہے؟ تو بندوبستی نظام کو قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کہیں کوئی تبدیلی اگر آ گئی تو یہ نظام دھڑام کر کے نیچے گرے گا. ایک بات تو یہ ہے، ایک خدشہ ہے. دوسرا خوف ہے. دوسرا خوف کیا ہے کہ کیا پی ٹی آئی اور مقتدرہ کے درمیان کوئی مذاکرات تو نہیں ہو رہے؟ کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں، اور میرا تو خیال یہ ہے کہ رابطے موجود ہیں، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، ماضی میں بھی ہوتے رہیں گے، فیوچر میں بھی ہوتے رہیں گے، لیکن ابھی کوئی ایسی کوئی سیٹلمنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا. کیونکہ ایک طرف سے وہ چاہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ یہ بندوبستی نظام ختم ہو، دوسروں کے مفادات بندوبستی نظام میں ہیں، لیکن جو ہی کوئی ایسی خبریں باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم میں ہلچل مچ جاتی ہے. وہ ہلچل اسی لیے مچی ہے کہ کسی کے کہنے پہ یہ جلسہ ملتوی کرنا پڑا، یہ اسلام آباد کا جلسہ. تو اگر کہنے پہ کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ روابط تو موجود ہیں. اس پر ہم بات کریں گے رسول بخش صاحب آگے چل کے کہ کتنی صداقت ہے ان روابط میں اور اس کے اثرات کیا ہوں گے. لیکن اس وقت ہم صدر زرداری کی ملاقات پر بات کر رہے ہیں جو مولانا فضل الرحمان سے ہوئی ہے. صافی صاحب کی جانب جانا چاہتی ہوں میں. صافی صاحب، آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں اتنی ہلچل کیوں مچی ہوئی ہے حکومتی ایوانوں میں؟ دیکھیں، حکومتی ایوانوں میں جو ہلچل ہے اس کے خاص مقاصد ہے، اور یہ اگلا جو ہفتہ ہے 28 اگست کو غالباً پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی اگلے ہفتے سے شروع ہو رہا ہے. تو کچھ قانون سازی کی تیاری ہے، اور اس سلسلے میں بہت اہم ملاقاتیں ہو رہی ہے. اور آج جو آپ کا جو پہلا ٹاپک ہے جس میں آپ نے باقی ساتھیوں سے پوچھا، آصف علی زرداری صاحب کا مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر جانا، وہ بہت بڑی پیش رفت ہے. ہم جانتے ہیں کہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب شدید ناراض رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب سے، اور جو ان کے ترجمان آپ کو بتا رہے ہیں ہمارے ہی ٹی وی کو، انہوں نے تھوڑی دیر پہلے یہ غوری صاحب نے بتایا ہے کہ یہ ایک خیر سگالی اور دوستانہ ملاقات تھی. تو کوئی دوستانہ روابط قائم نہیں تھے. بیچ میں بڑا تعطل رہا تھا. میں ذاتی معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کو شکایت تھی اور ان کو شدید گلہ تھا آصف علی زرداری سے کہ کے پی کے اور بلوچستان کی حکومت سے باہر رکھنے میں زرداری صاحب نے کردار ادا کیا ہے. ان کو باہر جو جے یو آئی کا یہ شکوہ، سب سے بڑا شکوہ یہی ہے. وفاقی حکومت میں انہیں پتہ تھا کہ کچھ زیادہ حصہ نہیں ملنے والا، لیکن بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے جے یو آئی کو کافی امیدیں تھی، اور مولانا صاحب برملا اس بات کا اظہار نجی محفلوں میں کرتے رہے کہ آصف علی زرداری نے نادیدہ قوتوں سے مل کر ان کی راہ الیکشن میں روکی ہے. تو آج مولانا صاحب کے پاس جو 2 اہم شخصیات گئے ہیں، پاکستان کے صدر مملکت اور پاکستان کے وزیر داخلہ، وہ خاص نمائندوں کی صورت میں گئے ہیں. وہ کسی ذاتی دوستی کے پس منظر میں نہیں گئے ہیں، وہ کسی ذاتی تعلق یا سیاسی تعلق کے پس منظر میں نہیں گئے ہیں، اور ان کو بھجوایا گیا ہے. میں یہ آپ کو اوتھینٹک انفارمیشن دے رہا ہوں، اور اگر اس کی کوئی تردید کرنا چاہے تو وہ ان کی مرضی ہوگی، لیکن یہ ایک خاص مقصد کے لیے ان کے پاس گئے تھے. اور ایک صاحب آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ زرداری صاحب اپنی مرضی سے نہیں گئے، کسی کے کہنے پر گئے ہیں؟ بالکل، میں 100% آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب جو پاکستان کے صدر ہے، اور محسن نقوی صاحب جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہے، وہ ان لوگوں کے کہنے پہ گئے ہیں جن کا رابطہ دونوں فریقین سے ہے. مولانا صاحب بھی ان سے رابطے میں ہے، اور ایوان صدر اور وزارت داخلہ جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ برابر رابطے میں ہے. اس میں تو شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس وقت مولانا صاحب نے اپنے پتے پھر
بھی شو نہیں کیے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب نے ماضی کی باتیں کی ہے. یہ میں آپ کو جو میٹنگ کی اندرون کی کہانی سنا رہا ہوں. زرداری صاحب نے اپنی صفائی پیش کی ہے. زرداری صاحب نے مولانا صاحب کو حسب معمول اپنا بڑا کہا ہے، اپنا لیڈر مانا ہے، ان کے سامنے تحفے تحائف رکھے ہے، لیکن اس کے باوجود مولانا صاحب گھر آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے. جی بندوق بھی دی ہے، لیکن مولانا صاحب کے ساتھ ان سے بڑے بڑے اور اچھے اچھے بندوق ہے، کوئی خاص بندوق نہیں دی ہے. اس پہ بھی مولانا صاحب ناراض ہو سکتے ہیں. مولانا صاحب کے پاس ترک کا پتہ کیا ہے؟ ان کے پاس بہت جی ان کے پاس دیکھیں، ایک تو نمبر گیمز دوبارہ اگلے ہفتے اس کی جو ہے حکومت کو لانے والے، اور حکومت میں جو ہے پارٹیاں اور ان کی سرپرستی کرنے والی جو قوتیں ہیں ان کو ایک ایک ووٹ کے لالے پڑے ہیں. اور جو آپ کو میں ایک دوسری خبر بھی دے دوں، جو پی ٹی آئی کے ایک جو گمشدہ ایم این اے تھے، ان کا جو پروڈکشن آرڈر جاری ہوا ہے اس کا بھی ایک پس منظر ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے لوگ جو ہے جو پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ان کو یہ گمان اور باور کروایا جا رہا ہے کہ کسی قانون سازی میں اگر وہ اپنی پارٹی پالیسی کے اگینسٹ بھی ووٹ دیں گے تو ان پہ نہ تو فلور کراسنگ لگے گی اور نہ ان پہ کوئی ان کو کسی قانونی مسئلے کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ چیزیں جو ہے بہت ہائی لیول پہ یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہے. نمبرز گیم جو ہے اس وقت جو ہے زرداری صاحب کو یہی 8-10 لوگوں کی کمی تھی ان کے پاس. اگر مولانا صاحب مانتے ہیں، جو غالب امکان یہ ہے کہ مولانا صاحب زرداری صاحب کے کہنے پہ شاید نہیں مانیں گے. سوال یہی ہے نا کہ مولانا صاحب مانتے ہیں یا نہیں، کیونکہ کل بھی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں جے یو آئی اور پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ میں ایک ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ہے. تو کل کی ملاقات کا پس منظر بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور مولانا کا پی ٹی آئی کے ساتھ یہ جو اتحاد بنا ہے پارلیمنٹ کی حد تک کتنا دیر پا ہوگا، کیا واقعی مولانا اپنا وزن پی ٹی آئی کے پلڑے میں ڈال چکے ہیں، یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان جو معاملہ طے ہوئے وہ کتنے دیر پا ہیں، اور کیا واقعی مولانا اپنا پلڑا پی ٹی آئی کی جانب ڈال چکے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب، ہوا کیا ہے جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بھی پہلے سیگمنٹ میں بتایا تھا کہ 2 روز پہلے تو مولانا نے ان کے ساتھ رابطے توڑ دیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش، جو موومنٹ چلائیں گے ہم اپنے پلیٹ فارم سے چلائیں گے. آپ یکدم 24 گھنٹے کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور میرے پاس یہ انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ انیشیٹو مولانا کی طرف سے تھا. دیکھیں، اگر یہ ملاقات کل کی نہ ہوتی تو آج مولانا پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا فیکٹر کے طور پہ سامنے نہ آتے. اس ملاقات نے ان کی بارگیننگ پوزیشن بڑھا دی. لیکن مولانا کا فائدہ کس میں ہے، حکومت کے ساتھ جانے میں یا پی ٹی آئی کے ساتھ جانے میں؟ کہ یہ بڑی سادہ سی بات ہے، دینے کے لیے کس کے پاس کچھ ہے؟ دینے کے لیے ہمیشہ حکومتوں کے پاس ہوتی ہیں. مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے. پچھلے 6 ماہ سے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں. تو حکومت کے پاس کیا دینے کے لیے؟ مولانا کے پاس میرے سے پیکج پوچھتے ہیں تو میں بنا دیتا ہوں کہ پختونخوا کی گورنرشپ دی جا سکتی ہے، اوپر فیڈرل کیبنٹ میں شامل کر کے ان کو وزارت مواصلات دی جا سکتی ہے، کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا جا سکتا ہے. حکومت کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. مولانا کی بارگیننگ پوزیشن بنی ہے، لیکن یہ بات نہیں میں کہوں گا کہ وہ کوئی بقاؤ مال ہیں. وہ اپنا اعتماد اور اعتبار رکھیں گے، اس لیے کہ بڑی جماعتوں نے انہیں پہلے ڈچ کیا ہے. وہ اپنی بارگیننگ پوزیشن بنا رہے ہیں، لیکن فیصلہ وہ آخر میں کریں گے اور آخری دن کریں گے، اور دینے کے لیے حکومت کے پاس بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے مولانا کی پوزیشن تو اس وقت سٹرونگ ہے، جائیں گے کس طرف؟ دیکھیے، ابھی میں نے جو ابھی بات کہی تھی آپ سے کہ وہ اپنے آپشنز کو کھلا رکھیں گے. پی ٹی آئی کے ساتھ اگر کوآپریشن ہوگی تو وہ ایشو اورینٹڈ ہوگی، کوئی پارٹنرشپ نہیں ہوگی پی ٹی آئی کے ساتھ. کمیٹیاں تو 2 بن چکی ہیں نا، قومی اسمبلی اور سینٹ. بنتی رہو، کمیٹیوں کا کیا فرق پڑتا ہے، کمیٹیاں تو بنتی رہتی ہیں، لیکن یہ پارٹنرشپ نہیں ہے، یہ ایشو اورینٹڈ ہے. اسی طرح جو حکومت کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، زرداری صاحب کے پاس گفتگو ہوئی ہے، اس میں بھی کوئی ڈیفینٹ کمٹمنٹ تو ایک سائڈ کی نہیں ہے نا. صرف یہ ہے کہ راستے کھلے ہیں، آپشنز کھلے ہیں، اور جب آئے گا وقت، یعنی جس وقت حکومت کو ضرورت ہوگی، اس وقت نمبر 1 اوور آل پاکستان کی پولیٹیکل صورتحال کیا ہے، یعنی پاکستان کا سیاسی ماحول کیا ہے، پاکستان کی سیاست کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا رجحان کس طرف ہے. اس کے علاوہ حکومت کیا دے گی انہیں، مولانا کو، یہ چیزیں
یہ چیزیں اینڈ پہ جا کے ڈیسائیڈ جو ہیں کروائیں گی، کیونکہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کی میں جو اس وقت پالیٹکس ہے وہ پاور گیم ہے صرف، اور کوئی اصول یا قاعدے کی پالیٹکس نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کسی بھی ڈائریکشن میں جا سکتی ہے۔ چند دن اس سے پہلے اوور آل پالیٹکس کا فریم ورک کیا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ مولانا کدھر ہوں گے اور کس طرح ہوں گے اور کس بنیاد پہ مولانا اپنی خدمت پیش کریں گے۔ بات کون جاتا ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی ہمارے محسن نقوی صاحب، لیکن سیاست میں ہمیشہ ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ رسول بخش رئی صاحب، اگر ہم گزشتہ 2-3 دنوں کے ایونٹس دیکھیں تو یہ تصدیق جس بات کی آپ کر رہے ہیں کہ رابطے بحال ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، ان رابطوں کی بحالی کی خبر کے بعد ہی مولانا کی پی ٹی آئی سے ملاقات بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد آج زرداری صاحب مولانا کے در پہ پہنچ جاتے ہیں، تو یہ ہوا کیا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو، مولانا نے وہاں رابطے بحالی پر رابطہ کیا یا یہاں سے جیسا کہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھیجا گیا ہے؟ یہ کیا کھچڑی کیا پکی ہے؟ رسول بخش رئی صاحب، باتیں بالکل واضح ہیں اور صاف ہیں ہمارے سامنے۔ وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب یا جماعت اسلامی جتنا مذہبی جماعتیں ہیں، اگر یہ کسی بڑے اتحاد کا حصہ بنتی ہیں تو ان کی انفرادیت مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہے۔ پی ڈی ایم میں رہ کے جے یو اے کا نقصان ہی ہوا ہے اور جماعت اسلامی نے بھی صحیح فیصلہ کیا ہے۔ تو اس وقت جو ایک بہت بڑی ایک سیاست کا معیار قائم جماعت اسلامی نے کیا ہے، وہ جے یو اے تو نہیں قائم کر سکتی کہ ان کی روایات ذرا مختلف ہیں، اور اسی طریقے سے وہ پی ٹی آئی کا ساتھ بھی نہیں دے سکتی کہ ان کی جو مزاحمت کی سیاست ہے وہ اس قسم کی مزاحمت کا سیاست کا حصہ وہ کبھی مولانا صاحب رہے نہیں ہیں۔ لیکن اس وقت اگر اس بندوبستی اتحاد کا حصہ بنتے ہیں تو ان کی جو پہلے ساکھ مجروح ہوئی ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے عوام کی نظروں میں، خصوصی طور پہ ان علاقوں میں جہاں پہ کہ ان کا الیکٹورل غلبہ رہا ہے، تو مزید ان کی ساکھ کمزور ہوگی۔ تو وہ ذرا دیکھیں گے کہ یہ بندوبستی نظام کب تک چلتا ہے، کتنا مستحکم ہے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی میں کتنا جان ہے، کتنا وہ نظام کو تبدیل کرنے کے لیے کاوشیں کر سکتی ہیں، اور اگر نظام تبدیل ہوتا ہے تو مولانا صاحب اپنے لیے بھی تو دیکھیں گے کہ ان کے لیے کیا ہے۔ تو میرا خیال میں اس وقت مولانا صاحب کے لیے ہمیں تو سچویشن کلیئر نظر آ رہی ہے، لیکن مولانا صاحب کے لیے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ 2-4 وزارتیں لے لیں تو آئندہ کے لیے 4-5 سیٹیں ان کی کم ہو جائیں گی۔ اگر مزاحمتوں کے ساتھ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ مل سکتا ہے، تو دیکھنا ان کو یہ ہوگا کہ ان کی اپنی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مولانا صاحب وقتی فائدہ چاہتے ہیں یا وہ دوررس نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ صافی صاحب، آپ کی نظر میں پی ٹی آئی اور جے یو آئی پارلیمنٹ میں ایک ساتھ چل سکتے ہیں تو کب تک چل سکتے ہیں؟ غیر فطری اتحاد ہے، غیر فطری رابطے ہے، ضرورتوں کے تحت رابطے ہے۔ مولانا کہا، پی ٹی آئی کہا، ایک دوسرے کے جانی دشمن رہے ہیں سیاسی میدان میں، ایک دوسرے کے تضییق میں حدوں تک جا چکے ہیں۔ مولانا کا یہودی کا ورد، ان کی جانب سے ڈیزل کا ورد، یہ وقتی طور پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا کی بنیادی اور سب سے بڑی ناراضگی جو تھی وہ آصف علی زرداری سے یہ ہے کہ شاید انہوں نے اپنا الو تو سیدھا کیا اور انہیں بلوچستان اور کے پی کے حکومتوں میں حصہ لینے سے انہیں محروم رکھا۔ ان کے ساتھ تو بات ہو سکتی ہے کیونکہ بلوچستان کی حکومت میں حصہ دینا بھی زرداری صاحب کے لیے پاسبل ہے، اور اگر کے پی میں جس طرح علی امین غیر مقبول تیز رفتاری کے ساتھ ہو رہے ہیں، ان کے اپنے لوگ ان کے ساتھ باغی ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی کچھ ان ہاؤس تبدیلیوں کا کچھ ہوا چل سکتی ہے، اس میں بھی مولانا اور ان کے بھائیوں کا بھلا ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب خود مولانا صاحب، میں آپ کو ایک دوسری خبر بھی بتا دوں جو پی ٹی آئی کے اجلاس کے حوالے سے تھی، اندر کی کہانی یہ تھی کہ مولانا صاحب نے یہ تو کہہ دیا کہ پہلے آپ مجھے یہ یقین دہانی کروائے کہ آپ کے لوگ جو ہے دوسری طرف نہیں جائیں گے، اور انہوں نے باقاعدہ نام ان کو بتایا، کیونکہ میں نے کل بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا اعظم سواتی کا۔ اعظم سواتی کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ مولانا فضل الرحمان جانتے ہیں، کیونکہ سیاست میں انہیں لانے والے مولانا فضل الرحمان تھے، اس جیسے لوگوں کے بارے میں۔ اور پی ٹی آئی کے جو باقی لوگ جن پہ مہربانی ہوئی ہے، تو آزادی کی قیمت ہوتی ہے،
آزادی جو ہاسٹائل سچویشن میں جو بھی حاصل کرتے ہیں ان کی کوئی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، یا تو آپ کو جیلوں کی ہوا کھانی پڑتی ہے یا آپ کو مارے کھانی پڑتی ہے۔ جو لوگ بڑے مزے سے الیکٹ ہو کے ایوانوں میں پہنچے ہیں، چاہے وہ سینٹ ہو چاہے وہ قومی اسمبلی ہو، اب ان سے قیمت وصول کرنے کا ہفتہ آ گیا ہے۔ ہفتہ 10 دنوں میں ان سے بھی قیمت وصول کی جائے گی۔ اور اسی طرح مولانا صاحب کی اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ 8 اراکین ان کے قومی اسمبلی میں ہے، 4 سینیٹر ان کے سینٹ میں موجود ہے، 12 کی تعداد جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک تعداد ہے۔ تو مولانا صاحب جی 5، لیکن ایک تو وہ تنازع کے نظر ہو چکا ہے نا، ابھی تو اس پہ فیصلہ آنا ہے، لیکن 12 تو کنفرم ان کے پاس ان کے جو ووٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ ان کی اہمیت ہے۔ اب یہ ہم نے دیکھنا ہے، مولانا تو جائیں گے اسی سائٹ پہ، لیکن ہو سکتا ہے وہ اعلان نہ جائے، وہ قیمت وصول کریں گے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا۔ بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں، ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے۔ کیا پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بحال ہو چکے ہیں؟ اس پر ڈسکشن کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے علی امین گنڈاپور سے رابطہ کیا اور اڈیالہ میں پیغام پہنچایا کہ جلسہ منسوخ کر دیا جائے، جبکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا کسی فارم 47 کی حکومت سے رابطہ نہیں ہوا بلکہ مجھے وہاں سے پیغام آیا تھا۔ کل جب غیر رسمی گفتگو کی خان صاحب نے صحافیوں نے تو وہ خاصے پر اعتماد دکھائی دیے، لیکن جلسہ تو منسوخ ہو چکا تھا، وہ پھر بھی خوش تھے۔ ان کی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ کیا جلسہ منسوخ ہو کر رابطے بحال ہوئے ہیں؟ یہی وجہ ہے؟ یہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سلمان صاحب، کتنی صداقت ہے ان باتوں میں کہ پیغام رسانی ہوئی ہے اور رابطے بحال ہوئے ہیں؟ میں آپ کو کل بتا چکا تھا کہ جنہوں نے رابطہ کیا وہ علی امین گنڈاپور سے ہی رابطہ تھا۔ علی امین گنڈاپور نے ہی ملاقاتیوں کا چناؤ کیا، انہوں نے بجوایا۔ 7:30 بجے اڈیالہ جیل کے دروازے کھولنا اور وہاں پر ملاقات کا اہتمام وہ سیاسی حکومت نہیں کر سکتی۔ حکومت ایسے دعوے کیوں کر رہی ہے؟ نہیں، وہ حکومت اس لیے دعوے کر رہی ہے، اور حکومت بھی بہت سارے دعوے۔ دیکھیں، بات یہ کہ جو پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں یہ پاکستان کے فیصلہ سازوں سے ان کے روابط تھے، ہیں اور رہتے ہیں، جو بھی پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں۔ اور اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ پی ٹی آئی والے بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ اتنے مطمئن کیوں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ خوشی بھی ان کی عارضی ثابت ہوگی۔ البتہ 8 تاریخ کا میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا، جب میں نے 3 دفعہ کہا تھا کہ 8 کو ان کو جلسے کی اجازت بھی ہوگی، آپ کر لیں جلسہ۔ تو پھر ان کے ایک ذمہ دار نے کہا کہ اگر ہم نہ کرنا چاہیں تو اب علیبہ خان کی اہمیت بڑھے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب حکومت کہہ رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کا ایک شوشہ چھوڑا، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ حکومت کو ایسی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، یہ مت کہیں کہ رابطے بحال ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو انٹریکشن ہوتا ہے، یعنی میسیجنگ جس کو ہم کہتے ہیں، پیغام رسانی جو ہے نا، میسیجنگ یا پیغام رسانی زیادہ موضوع ورڈ ہوتا ہے۔ یہ پیغام رسانی ہمارے جیسے ملکوں کی سیاست میں مختلف سطح پہ چل رہی ہوتی ہے، یعنی وہ لوئسٹ لیول سے لے کر ہائیسٹ لیول پر، اس میں ایسے بہت سے کامن لوگ ہوتے ہیں جو دونوں طرف بات کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ دوسری طرف ہائیسٹ لیول پہ بات کی جائے، یہاں بھی ہائیسٹ لیول پہ بات کی جائے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ لیول، ہر لیول پہ گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، مختلف قسم کے لوگ پیغام دے رہے ہوتے ہیں، پہنچ رہے ہوتے ہیں، ناراضگیوں کا اظہار ہوا ہوتا ہے اور محبت کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اوور آل پاکستان کی پالیٹکس کا جو پیٹرن ہے وہ بدل گیا ہے۔ اچھا، جو اوور آل پالیٹکس کا پیٹرن تو وہی ہے فریم ورک، کیونکہ وہ اسی وقت چینج ہوگا جب ٹوٹل چینج آئے گی۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں گے بعض دفعہ ٹیمپر ہائی چلا جاتا ہے، لو چلا جاتا ہے، تو اس قسم کی ڈیویشن آپ کو نظر آئے گی۔ اس میں پیغام رسانی تو اس واقعے کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ حکومت بھی کریڈٹ لے گی اپنے لیے کہ ہم نے یہ کیا ہے، اب کسی نے بھی کیا ہو۔ پیغام رساں بھی تبدیل ہو جاتا ہے، ہر چیز بدل سکتے ہیں، اس لیے کہ پیغام رسان تو ایک یونٹ ہوتا ہے نا، وہ یونٹ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے اور یونٹ کی پوسٹنگ کہیں اور ہو جاتی ہے۔ تو باقی رہا پیغام رساں بھی بدلتا ہے، پیغام بھی بدلتا ہے اور اس کی نوعیت بھی چینج ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس میں آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے نا انسولیشن،
یعنی بالکل کٹ آف جو حالات ہوتے ہیں وہ پالیٹکس میں نہیں ہوتے. کچھ نہ کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمیں صرف دیکھنا یہ ہے کہ اس انٹریکشن سے کوئی رزلٹ پروڈیوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ہر دفعہ رزلٹ پروڈیوس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بڑا اہم اور ویلڈ کوسچن اٹھایا ڈاکٹر صاحب نے. رسول بخش رئی صاحب, اس پیغام رسانی کو ایک بڑا بریک تھرو کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پی ٹی آئی سے روابط نہیں تھے, کبھی نہیں رہے, یہ درست نہیں ہوگا. ہر سطح پہ رہے ہیں, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ملک کی بہت بڑی پارٹی جو پارلیمان کے اندر بھی ہے اور عوام میں بھی مقبولیت ہے, اگر وہ معطوب بھی ہے, تو اگر اس کو آپ نے کارنر کرنا ہے یا مارجنلائز کرنا ہے تو اس کے کئی طریقے ہیں. کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. جن کی ذمہ داری تھی ان کو کارنر کرنے کی, جو سیاسی اتحاد ہے, اس سے میں نہیں سمجھتا کہ مقتدرہ خوش ہے. کہ ان کی اونرشپ دیکھیں دہشت گردی کے خلاف جنگ کی, یا ان کی معاشی کارکردگی دیکھیں, یا یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو دیکھیں, گورننس کو دیکھیں. ابھی تک تو انہوں نے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے کہ جہاں پہ کوئی وہاں پہ خوشی کی لہر دوڑ جائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف بیانیہ بڑا مذاق خیز ہے, غدار ہیں, دوسری دشمن, یہ چیزیں جو ہے پاکستان کی سیاست میں بالکل اپنا مقام کھو چکی ہیں. اس وقت اس میں پی ٹی آئی میں ایسے لوگ ہیں جو ایک برج کا کام دیتے رہے ہیں, اب بھی انہوں نے دیا ہے, اور یہ مقتدرہ کی خواہش تھی کہ یہ جلسہ نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ کے پی ٹی آئی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو برج کا کام کر رہے ہیں, اور ہم نے سنا تھا عارف الوی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے, آگے سے جواب آئے نہ آئے ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے. صاحب لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ ان رابطوں کے یا جو رابطہ بحال ہوا ہے, اس کے کوئی مثبت نتائج مستقبل میں دکھائی دے سکتے ہیں؟ حال ہی میں مثبت نتائج آئے ہیں. جو لوگ جو نتائج چاہ رہے تھے کہ جلسہ نہ ہو, پی ٹی آئی کا ورکر موبلائز نہ ہو, پی ٹی آئی کی قیادت پہ لوگوں کا مزید اعتماد کم ہو, وہ نتائج تو حاصل کر لیے گئے. اس پورے پروسیس میں اس بحث میں پڑے بغیر کہ رابطہ ہے یا رابطہ نہیں ہے, سواتی کے کہنے پہ ہوا, کیمرے کے پیچھے کسی افسر کے حکم پہ ہوا, جیلر کے حکم پہ ہوا, یہ باتیں ساری ثانوی ہے. اس پورے عمل سے جلسہ ملتوی ہونے کا نقصان کس کو ہوا اور فائدہ کس کو ہوا, وہ آپ دیکھ لیجئے گا. اس پہ آپ کو ہار جیت یا اس میں نفع نقصان کا اندازہ ہو جائے گا. اب 8 ستمبر کی بات کی جا رہی ہے, جلسہ تو شاید ہو جائے, لیکن اس صورت میں آپ نے وہ خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے کارکنوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. وہ آپ نے ان لوگوں کو اپنی قیادت کو صلواتیں سناتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اب وہ کارکن 8 ستمبر کو آ کے کیا کرے گا؟ اگر آ بھی جائے تو جن بنیاد پہ خان صاحب کو یا اڈیالہ میں قید جو چیئرمین صاحب ہے اس کو بات سے ڈرایا گیا تھا کہ دوسرا 9 مئی ہو جائے گا, تو 8 ستمبر کو اگر برہم ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.